हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। इससे पहले कि मैं खुदा की खादमा को यहाँ पर बुलाऊं और वो मेन सरमन हमारे साथ शेयर करें जिसका नाम है सैक्रिफाइस, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहकर बंद करूँगा, क्योंकि जो टाइम है वो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि खुदा की खादमा को हमने टाइम देना है। खुदा ने उनके दिल में एक बहुत बड़ा कलाम डाला है। मेरे साथ थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। सुने मेरी बात, हमने सलीबी सफ़र सारा देख लिया। मैं आपको थोड़ा सा ना पीछे ले जाना चाहता हूँ गतसमनी बाग में, क्योंकि खुदावन यसु मसीह का जो टॉर्चर था, जो उसकी मुशक्कत थी, जो उसका बलिदान था, उसका काम कहां से शुरू हुआ? इस बाग से, गतसमनी बाग से। तो दो जो गार्डन है उनका बहुत जिक्र है बाइबल में। एक है गार्डन जो शुरू का बाग अदन है, जहां पर पाप का काम शुरू हुआ, आमीन। और गतसमनी बाग, ये वो बाग है जहां पर वो जो पाप का काम शुरू हुआ था, उस पाप के काम को खत्म करने की शुरुआत इस बाग से हुई थी। हालेलुया। और खुदावन यसु मसीह ने इस बाग को चुना प्रार्थना के लिए। बोले प्रार्थना के लिए। ओ यस, उसने एक जगह ढूंढी, एक जगह उसने सिलेक्ट की, गतसमनी बाग, और उसने कहा मैं यहां जाऊंगा और मैं यहां प्रार्थना करूंगा। और 30 मेरे साथ निकालिए, मैथ्यू चैप्टर 26 और 38 वर्स से पढ़ेंगे हम। 5 मिनट में मैं बंद करूंगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। उसने कहा कि मेरी जो जान है वो निहायत गमगीन है, और उसने ये भी कह दिया यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई। हैप्पी बेटा, क्या पढ़ेंगे हिंदी में हम? तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। क्या ये बात आपने कभी यीशु के मुंह से सुनी बाइबल के अंदर? पहले, इससे पहले कभी सुनी नहीं। वो प्रेशर था परमेश्वर के ऊपर। ये जो प्रेशर था ना, ये जो टॉर्चर था, ये बयान से बाहर था कि उसकी जान निकल रही थी। वो बोल रहा है कि मेरी जान निकल रही है। वो जो जिंदगी देने वाला परमेश्वर, वो क्या कह रहा है? मेरी खुद की जान निकल रही है। गतसमनी बाग के अंदर ये सब हो रहा है चर्च। हालेलुया। और वहां पर वो आता है, उस प्रेशर के अंडर है, उस प्याले को वो लेने जा रहा है। वो प्याला आम प्याला नहीं है, वो प्याला बहुत बड़ी प्राइस है, और उस प्याले को लेने का प्रेशर था उसके ऊपर। और ये गतसमनी बाग से काम शुरू हो गया था। पढ़िए जी आगे, 39 वर्ष पढ़िए। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इससे पहले उसने कहा कि तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। लेकिन क्या हुआ? शागिर्द जो थे वो सो। तो साढ़े चर्च से भी तो यही हो रही है। हाँ, सही बात है। हाउ डेयर यू कैन स्लीप इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड? हाउ डेयर यू कैन स्लीप इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड? मुझे तो समझ नहीं आती आप लोग किस तरह ये कर सकते हो। हाउ कुड यू डू दैट ऑन अ गुड फ्राइडे? यू नीड हेल्प। आपको वाकई ही मदद की जरूरत है। आपको वाकई, क्योंकि आप शैतान के असर के नीचे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। और ये लम्हा फिक्र है आज आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, खुदा कह रहा है जागते रहो, और आप मुंह खोल खोल के बासियां ले रहे हो। यार कितनी बड़ी बदतमीजी है ये, यू नो, कि आप यहां पर बैठकर खुदा का कलाम हम दे रहे हैं और आपके इतने इतने बड़े मुंह खुले होते हैं। आपने सोना है, प्लीज अपने घर जाकर सोएं। वो दरवाजा है। लीव दिस चर्च राइट नाउ। अगर आपको नींद आ रही है, वो दरवाजा है। मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगी आपको बाहर ले जाने में, लेकिन खुदा की हैकल में जो लोग गैरत रखते हैं वो कभी भी सो नहीं सकते। आपको समझ आ रही है चर्च? आपको कोई पास्टर ऐसे नहीं बोलेगा, और यही वजह है कि आप मुंह खोल खोल के बासियां लेते हो चर्च के अंदर। ये चर्च मुंह खोल खोल के बासियों लेने वाला चर्च नहीं है। यहां पर खुदा की ताजीम होती है उसके कलाम की। ये आंसू बहाने वाला चर्च है। ये बरकत को रिलीज करने वाला चर्च है। अगर आप नहीं सोए, अपने काम से आ रहे हैं, हमारे पर कोई एहसान नहीं है। ये आपने अपने लिए किया है और आपने यीशु के लिए किया है। अगर आपको नींद आ रही है, प्लीज आप अभी भी बाहर जा सकते हैं, क्योंकि मेन सरमन अभी शुरू नहीं हुआ है। हालेलुया। ये लास्ट वार्निंग मैं चर्च आपको दे रहा हूं। प्लीज
چیزوں کا پلیز خیال رکھا کریں. اس کے اوپر میں نے پراپر ایک کلمہ دیا ہوا ہے جس کا نام ہے میٹھی نیند. میٹھی نیند یسوع کی طرف سے ہے. ہالےلویا. خدا کہتا ہے میں اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہوں, اور ڈیول آپ کو چرچ میں سلاتا ہے تاکہ جو خدا نے دیا ہے وہ بھی وہ چرا لے گا آپ سے. بچن چرا لیتا ہے نا وہ, کیونکہ آپ شیر کی طرح منہ کھولا ہوا ہے آپ نے پھاڑ کے, تو پتہ ہی کچھ نہیں کی ہو رہی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یسوع سیم کنڈیشن میں تھا. یسوع نے کہا جاگتے رہو, کیونکہ وہ پریشر ہے عزیزوں. آج آپ کے اوپر بھی پریشر ہے, ہمیں بھی اس پریشر کو سمجھنا ہے. آگے پڑھیے جی 39 ورس میں. پھر وہ منہ کے بل گرا. یسوع کبھی بھی منہ کے بل اس طرح نہیں گرا. وہ پریشر تھا میرا اور آپ کا, اور وہ پریشر اس کو وہ منہ کے بل گرا اور اس نے دعا کی. آگے پڑھیے جی 40ویں آیت. پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہیں جاگ سکے؟ جی جاگو اور دعا کرو. بولیں جاگو اور دعا کرو. ساتھ والے کو بولو جاگو, وہ ہے تیری مہربانی, جاگو اور دعا کرو. ہالےلویا. بجا دے تالیاں اس کے جلال کے لیے. ہالےلویا. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. خدا آج کمزور جسموں کو زور دے رہا ہے. ہالےلویا. آگے بڑھیے جی 42 ورس پڑھیے. پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ, اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. اور آ کر انہیں پھر سوتا پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں. 44 ورس پڑھیں گے. اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی. 3 دفعہ اس نے دعا کی, ایک ہی دعا کی کہ اگر ہو سکے پربھو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. آپ کو کتنوں کو لگتا ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر جانے سے ڈر رہے تھے؟ کوئی ہے ایسا یہاں پر بیٹھا ہوا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ پرمیشور یسوع مسیح شاید کوڑوں سے ڈر رہے تھے, یا وہ صلیب سے ڈر رہے تھے, یا وہ کیلوں سے ڈر رہے تھے, یا مرنے سے ڈر رہے تھے؟ وہ کیوں ڈر رہے تھے؟ وہ کیا پریشر تھا؟ یہ پیالہ کیا تھا؟ یہ پیالہ تھا جدائی کا. اور جو 4تھ کلمہ تھا نا جو ماجد نے دیا ہے, ایونجلسٹ ماجد نے, وہ یہ کلمہ تھا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. وہ خدا نہیں بول سکتا تھا, اس کو معلوم تھا کہ خدا باپ نے اس کو چھوڑ دینا, کیونکہ اس کے اوپر میرا اور آپ کا پاپ آ جانا. یہ جدائی, یہ پیالہ پینے کے لیے وہ کہہ رہا تھا ہو سکے تو ٹل جائے. یسوع مسیح تو صلیب پر وہ تو زمین پر بھیجا ہی اس لیے گیا تھا قربان ہونے کے لیے, تو اس کو معلوم ہی تھا کہ اس نے قربان ہونا ہے, وہ تیار تھا اس چیز کے لیے. لیکن یہ جب پیالے کا وقت قریب آیا ہے نا, تو اس نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ خداوند سب کچھ میں برداشت کر سکتا ہوں, میں تجھ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا. ہالےلویا. لیکن میں اور آپ کتنے بیش قیمتی ہیں میرے اور آپ کے لیے. خداوند یسوع مسیح نے اس جدائی کو بھی برداشت کیا ہے. ہالےلویا. چرچ سنیں میری بات, اگر آپ آج کے دن بھی سیریس نہیں ہے نا, تو آپ اپنے آپ کو پلیز کرسچن کہنا بند کر دیں. پلیز بند کر دیں اپنے آپ کو کرسچن کہنا. کیونکہ اگر آج کا دن بھی آپ سیریس نہیں ہیں اپنی زندگی میں, تو یاد رکھیں کبھی بھی زندگی میں سیریس نہیں ہو سکتے. خداوند یسوع مسیح کبھی بھی آ سکتے ہیں. ہالےلویا. ہالےلویا. لوکا نکالیے میرے ساتھ 22واں باب, اور اس کی 42 سے 44 ورس تک پڑھیں گے. لوکا 22 ورس 42 اور سے لے کر 44 تک. اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. آگے. اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا, وہ اسے تقویت دیتا تھا. کبھی بھی بائبل میں ریکارڈ نہیں ہوا کہ یسوع کو کسی فرشتے کی ضرورت پڑی ہو. اسپیشلی آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا گیا جو اس کو تقویت دے رہا ہے. ہندی میں کیا لکھا ہے بیٹا؟ سامرتھ دے رہا تھا. ہالےلویا. یسوع کو سامرتھ کی ضرورت تھی؟ بتائیں مجھے. نہیں تھی. لیکن ایسی کنڈیشن, یہ سب چرچ میرے اور آپ کے لیے ہو رہا ہے. سمجھیں اس بات کو. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میرے سے یہ پیالہ لے لے, اور ایک فرشتہ آیا ہے اور وہ اس کو سامرتھ دے رہا ہے. نو نو نو, you have to, only you can do it. ہالےلویا.
Only Jesus can do it. اور اتنا پریشر تھا کہ اس کی حالت دیکھیں پھر کیا ہو گئی آگے, کیا حالت ہوئی. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا. اور بھی دل سوزی سے, ہندی میں کیا لکھا ہے بیٹا؟ وہ اتنت سنکٹ میں ویاکل ہو کر اور بھی ہاردک ویدنا سے پرارتھنا کرنے لگا. ہاردک ویدنا سے پرارتھنا کرنا لگا. الٹیمیٹ پریشر تو کروز پہ صرف نہیں ہوا, کوڑے نہیں ہے صرف, یہ بہت بڑا پریشر ہے. اور یہ یسوع نے میرے اور آپ کے لیے لیا ہے. ہالےلویا. چرچ بی سیریس. ہالےلویا. پلیز ایمبیسڈر آف کرائسٹ, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ غلط چرچ آ گئے ہیں شاید یہ چرچ آپ کا نہیں ہے. اب وہاں جائیں جہاں رسمی گھنٹیاں بجتی ہیں, یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں پر ہم زندہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور زندگیاں بدلتی ہیں. ہالےلویا. اس کے بعد کیا ہوا جی مجھے بتائیں. تب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتا پایا, اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو, اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. نہیں, لوکا میں نے کہا تھا آپ کو. اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا. ہالےلویا. ہم نے کتنی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ اس کا جو پسینہ تھا نا, پسینہ ہمیں سے ہر ایک کو آتا ہے, لیکن کیا کبھی آپ کے پسینے میں خون آیا؟ نو. میں آپ کو ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں. اس کنڈیشن کا نام ہے جیسس ایکسپیرینسڈ ہیماتوہیڈروسس. ہیماتوہیڈروسس یہ ایک کنڈیشن ہے, جو ایک میڈیکل کنڈیشن ہے, جو اتنا زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ پریشر آپ کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ کی دماغ کی نسیں, آپ کے جسم کی جو نسیں ہیں نا وہ پھٹ جاتی ہیں. اور آپ کے جسم میں دیکھیں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خون ہے, ایسے ہی ہے. اور آپ کا جو پانی ہے, جو پسینہ تھا, وہ جو ہے وہ خون کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی نسیں پھٹ گئی ہیں. آپ اتنا پریشر آپ نے اوپر لے لیا ہے. خداوند یسوع مسیح کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پسینہ خون کی موٹی موٹی بوندیں بن کر ٹپکتا تھا عزیزوں اس گتسمنی باغ کے اندر, کیونکہ وہ پریشر کے انڈر تھا. اور یہ پریشر کون سا تھا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. لیکن میرے اور آپ کے لیے عزیزوں اس نے وہ پیالہ بھی پی لیا, جدائی کا پیالہ. ہالےلویا. آج چھوٹا دن نہیں ہے, بولیں آج چھوٹا دن نہیں ہے, بولیں آج بہت بڑا دن ہے, آج فتح کا دن ہے. ہالےلویا. کیا آپ ریڈی ہیں سیکریفائس سرمن کو سننے کے لیے؟ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. ہالےلویا. آسمانی باپ, ہم یسوع مسیح کے نام سے تیار ہیں پربھو اس وچن کے لیے جو تو نے آج ہمیں دیا ہے. ہم یسوع مسیح کے نام سے تیری خادمہ کو پاسٹر امبرین کو بلیس کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک خداوند اپنی بندی کو زور دے, اور خداوند جو ذمہ داری تو نے دی ہے وہ زور سے اس کو پورا کر سکیں. خداوند جی میں تیری بڑی برکت, تیری سامرت چاہتا ہوں. خداوند تیری خادمہ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. خداوند آج کا کلمہ ہمارے لیے, جتنے ہم نے گڈ فرائیڈے کے سرمن سنے ہیں ان میں سے سب سے بلیسڈ سرمن ہو, کیونکہ خداوند یہ نہیں کہ تیری خادمہ کلام کر رہی ہے, اس لیے کہ تو کلام کر رہا ہے. ہالےلویا. ہم سارا جلال تیرے نام کو دیتے ہیں, یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور زوردار تالیوں میں خدا کی خادمہ کو یہاں پر اور خدا کے کلام کو زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے. ہالےلویا. زوردار تالیاں. یسوع نے اپنی جان دی ہے آپ کے لیے, آپ کو نجات دی ہے, اپنا لہو بہایا ہے, اس کے اس پیار کے لیے, اس بلیدان کے لیے, اس قربانی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہالےلویا. یسوع تیرا شکر ہو. ہالےلویا. تشریف رکھیے. گاڈ بلیس یو. ہالےلویا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. جے مسیح کی. ہالےلویا. یسوع جیسا, آمین, یسوع جیسا نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, اور نہ ہی ہو سکتا ہے. زندہ خداوند. ہالےلویا. اس مسیح کو آج ہم یہاں منانے آئے ہیں, اس کی قربانی کو آج ہم یہاں منانے آئے ہیں,
اس قربانی کو, اس بلیدان کو, اس سیکریفائس کو ضائع مت ہونے دیں, اس کی ڈس رسپیکٹ نہ کریں, اس کی بے حرمتی نہ کریں. ہیو رسپیکٹ فار واٹ کرائسٹ ڈڈ فار یو. اور ہم دیکھیں گے, سیکھیں گے, اور ہم ویژولی آپ کو دکھائیں گے, کیونکہ یہ ضروری ہے عزیزوں. آج زمانہ, آج کا جو دور ہے وہ گناہ میں بہت گر چکا ہے, بہت زیادہ, حد سے زیادہ. کیا مرد, کیا عورت, کیا جوان بچے, کیا جوان بچیاں, کیا بوڑھے, کیا شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورتیں, سب نے گناہ کیا. بولے سب نے گناہ کیا. مگر آج صلیب کے نیچے ہم اس لہو سے اس گناہ کی معافی کو لے کے جائیں گے. ہاللیلویا. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ آج اس لہو کے وسیلے یسوع سارے آپ کے پاپ دھونے کو ہے, ایک نیا جیون دینے کو ہے, ایک نئی زندگی دینے کو ہے, ایک نیا روحانی جیون آج آپ لینے کو ہے. کیا آپ ریڈی ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ نے سارے صلیبی کلمات کے سفر کو سنا ہے, اور جیسے کہ پاس صاحب نے کہا کہ ہم جتنے بھی گڈ فرائیڈیز جہاں جہاں چرچز ہوتے ہیں, 7 صلیبی کلمات ایک پیٹرن ہوتا ہے. بڑے پیارے طریقے سے ان بچوں نے ان کو بیان کیا ہے, اور بڑی پیاری باتیں پاسٹر ہارون نے بتائی ہیں گتسمنی باغ کے بارے میں. اور جو بات آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں, ہم وہ پرانے عہد نامے میں سے سیکھیں گے, ہم پیدائش میں سے سیکھیں گے, ہم اتپتی جینیسس میں سے سیکھیں گے کہ یہ کام شروع کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا. اور آج اس دن میں ہم سیکھیں گے خداوند یسوع مسیح سے کہ فرما برداری کیا چیز ہوتی ہے, اوبیڈینس کیا چیز ہوتی ہے, آگیا کاری کیا چیز ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا ہو, ہم سب جو ہیں وہ بلیسنگز کے بھوکے ہیں. یس اور نو؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں بلیسنگ ملے, پربھو ہمیں بلیس کرے, پربھو اپنے آسمان کے پھاٹک کھول کے, اپنے آسمان کے دریچے کھول کے ہمیں بلیس کرے. مگر اس کے پیچھے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں وہ بلیسنگ چاہیے؟ ہمیں خدا کے کلام کو, اس کی آواز کو اوبیڈینس کے ساتھ پورا کرنا ہے. سب بولے اوبیڈینس. اور پہلا سیموئیل 15:22 میں بھی لکھا ہے, 1 سیموئیل چیپٹر 15 ورس 22, نکالیے گا مت, کہ اوبیڈینس از بیٹر دین سیکریفائس. بولے میرے پیچھے, اوبیڈینس از بیٹر دین سیکریفائس. فرما برداری قربانی سے بہتر ہے. تو اس سے پہلے کہ خدا آپ سے کچھ قربانی مانگ لے, اس کی فرما برداری کرنا شروع ہو جائیں. ہاللیلویا. اس کے ادھین ہو جائیں, اس کے تابع ہو جائیں. سبمٹ یور سیلف ٹو گاڈ ٹوڈے. آج کا یہ دن ہے کہ خدا آپ سے ایک ہی چیز مانگ رہا ہے کہ اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے, بلیدان نہیں دے سکتے, تو خدا کی, اس کے وچن کی, اس کے کلام کی فرما برداری کرنا شروع کر دیں. ہاللیلویا. اور آج ہم یہی سیکھیں گے کلام میں سے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح, ابھی ہم نے پڑھا نا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا گتسمنی باغ میں, کہ اے میرے باپ, ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے, پھر بھی جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. اور خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ پیالہ نہ ٹلے, مسیح وہ پیالے کو پیے, اور اس نے پیا. اس کو کہتے ہیں اوبیڈینس, فرما برداری. ہاللیلویا. تو آئیے آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے پیدائش, اتپتی چیپٹر 22, اس کا 22واں باب, جینیسس 22. اور کلام پڑھنے میں میری مدد کریں گے پاسٹر ہارون اردو میں اور ہیپی بیٹا ہندی میں. پیدائش اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. جیسے کہ ہم نے ٹاپک سیکھا قربانی کا, آج ہم سیکھیں گے کہ قربانی ہوتی کیا ہے, اور کتنی بڑی قربانی کی قیمت میرے خدا نے چکائی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. پڑھیے جی پہلی آیت. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا, اے ابراہیم. اس نے کہا, میں حاضر ہوں. اس نے کہا, میں حاضر ہوں. اب آپ کہیں گے کہ پاسٹر امرین جو ہے وہ گڈ فرائیڈے کے دن خداوند یسوع مسیح کے صلیب پہ
جو ہے جان دینے کے دن جو ہے وہ ابراہیم کی سٹوری کیوں ہمیں سنا رہی ہے, اسحاق کی سٹوری کیوں سنا رہی ہے. اب ابراہیم کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ آپ ظاہر سی بات ہے, اگر آپ بائبل سے واقف ہیں, آپ نے بائبل پڑھی ہوئی ہے, تو آپ جان چکے ہوں گے کہ یہاں پہ بات ہونے والی ہے ابراہیم اور اسحاق کی اور اس قربانی کی جو خدا نے ابراہیم سے مانگی. ایسا ہی ہے, ہالےلویا. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے خدا باپ سے اور خداوند یسوع مسیح سے, کہ کیسے ابراہیم نے جو ہے وہ خدا کی بات کو مانا, جو کہ ہے خدا, زندہ خدا, اور کیسے اسحاق نے اس فرما بداری کو بھی پورا کیا جو کہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح. تو اس کا ایک بہت گہرا کنیکشن ہے اس پوری سٹوری کا ابراہیم اور اسحاق کے اور مسیح کے بلیدان دینے سے. ہالےلویا. تو خداوند یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو کیا کیا, آزمایا. ابھی ہم نے کیا سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا شاگردوں کو, کہ جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آمین. مگر آپ کہیں گے کہ تو ہم تو جاگتے رہتے ہیں, ہم تو دعا بھی کرتے ہیں, ہم تو بائبل بھی پڑھتے ہیں, ہم تو چرچ بھی آتے ہیں, ہم تو دیکی بھی دیتے ہیں, ہم تو ہدیہ بھی ڈالتے ہیں, پھر بھی ہم پہ آزمائش کیوں آئی ہے؟ کلام بتاتا ہے کہ ابراہیم ایک بہت راست باز, ایک دھرمی انسان تھا, مگر پھر بھی اس کے اوپر یہ آزمائش آئی. کیوں؟ کیونکہ خدا, اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بہت راست باز ہوں, میں بہت صادق ہوں, میں بہت دھرمی ہوں, تو اس آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ آپ کے ایمان کا امتحان ہونے والا ہے کہ آپ کس حد تک خدا کے ساتھ وفادار ہیں. کہ آپ اس حد تک وفادار ہیں کہ آپ ابراہیم کی طرح بولیں, جب خدا آپ کو بلائے تو آپ کہیں کہ میں حاضر ہوں, نہ کہ آپ بھاگ جائیں کہ خدا نے پتہ نہیں مجھے کیوں بلا لیا. آمین. آج کتنے لوگ ہیں جب ہم ان کو کوئی کام کہتے ہیں کرنے کے لیے, تو کیا وہ دل سے کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں؟ چرچ میں تو آپ کی غیر حاضری ہوتی ہے, تو خدا کے آگے آپ کیسے کہو گے کہ میں حاضر ہوں؟ آج گڈ فرائیڈے کے دن کتنے لوگ ہیں جو کہ نہیں آ سکے, اور جب خدا نے ان کو بلایا آج, تو ان کی غیر حاضری ہوئی ہے نا, ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو وہ خدا کی خدمت میں کیسے حاضر ہوں گے مجھے بتائیں, جب آپ کلیسیا میں ہیکل میں آ کے حاضر نہیں. تو امتحان یہی ہے عزیزو, سب سے پہلا کہ جب خدا آپ کو بلائے تو آپ نے کیا کہنا ہے, میں حاضر ہوں. ہالےلویا. بولے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھے, بولے میں حاضر ہوں. بولے خدا باپ, میں تیرے لیے میری زندگی ہر پل تیرے لیے حاضر ہے. ہالےلویا. یسوع کے جلال کے لیے. ہالےلویا. دیکھیں, آزمائشیں آتی ہیں عزیزوں. ابراہیم پہ آئی, بے شک وہ ایک راست باز انسان تھا, اس کے اوپر ایک ٹیسٹ آیا. ایوب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, کلام بتاتا ہے نا کہ اس جیسا بے عیب اور اس جیسا راست باز انسان نہیں تھا اس زمانے میں, مگر پھر بھی اس کے اوپر کتنی بڑی آزمائش آئی, مجھے بتائیں. سب کچھ کھو گیا. داؤد بھی آزمائش سے گزرا. ہمارا اپنا خداوند یسوع مسیح آزمائش سے گزرا. کیا خداوند یسوع مسیح کو ضرورت تھی اس آزمائش سے جانے کی؟ نہیں, مگر پھر بھی وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل تھا کہ خداوند یسوع مسیح انسان ہو کے بھی, مطلب کہ خدا ہو کے بھی ایک انسان کی طرح آزمائش سے گزرا, ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم نے ہر اس آزمائش پہ حاوی آنا ہے, کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہمیں اس آزمائش کے بعد ہمیں فتح دے گا. اور یہاں بھی ہم یہی سیکھیں گے. ہالےلویا. آگے ہم پڑھیں گے دوسری آیت. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا, اور وہاں اس پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. ہالےلویا. یہاں پہ ہم 5 چیزیں سیکھیں گے. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے, نمبر 1 بولے اپنے بیٹے, جو تیرا اکلوتا ہے, بولے اکلوتا ہے. تیسری چیز, جسے تو
پیار کرتا ہے. چوتھی چیز کیا ہے کہ موریہ کے ملک میں جاؤ اور وہاں اس پہاڑ میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا, بولے چوتھی چیز سوختنی قربانی. سوختنی قربانی جس کو ہندی میں کہتے ہیں ہوم بلی, ہوم بلی کہتے ہیں. ہاں جی. پانچویں چیز کیا تھا کہ اس کو سوختنی قربان کے طور پر چڑھا, مطلب کہ قربان کرتے. سیکریفائس, سب بولے سیکریفائس, بلیدان. بولے اکلوتی اور پیاری. آج آپ کی وہ کیا اکلوتی اور پیاری چیز ہے جو آپ خدا کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ کیا خدا باپ نے کیا کہا تھا آپ کو کہ یہ سٹوری خداوند یسوع مسیح سے ریلیٹڈ ہے؟ خدا باپ نے اپنا اکلوتا اور پیارا بیٹا دیا, قربان کیا, چڑھایا اس کو. آج آپ کی کیا وہ اکلوتی چیز ہے, آپ کی وہ کیا پیاری چیز ہے جو آپ خدا باپ کے لیے, خداوند یسوع مسیح کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ اپنی نیند. کئی لوگوں کو نیند بہت پیاری ہے, سوری یہ چیز بار بار آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ کچھ لوگوں کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے. لوگ یہاں تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹس لے کے سوتے ہیں کہ ان کی نیند پوری ہو. 8 گھنٹے نیند بہت تھوڑی ہے, ہمیں 12 گھنٹے کی نیند چاہیے. کیا آپ کو اپنی نیند بہت پیاری ہے؟ آپ کا وقت, آپ کا پیسہ, آپ کی اولاد, آپ کی بیوی بچے, کون سی وہ چیز ہے جو بہت پیاری ہے, جو آپ نہیں سیکریفائس کر سکتے, یا جس کو آپ نے خدا سے پہلے زیادہ ترجیح دی ہوئی ہے, زیادہ پرائیورٹی دی ہوئی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی چیز جب خدا سے مانگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہوئی کہ بہت سے بے اولاد کپلز ہیں جن کے ہم نے لیے دعا کی اور خدا نے ان کو اولاد سے بلیس بھی کیا, مگر کیا ہوا کہ جب اولاد نہیں تھی تو آپ امیجن کریں کیا ہوگا جب اولاد نہیں ہوگی. چرچ, ہاں ویری گڈ, ریگولرلی چرچ آنا ہے, کلام بھی سننا ہے, دعا بھی کرنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, دائیکی بھی دینی ہے, مگر جب اولاد ہوئی پھر کیا ہوا ہے؟ چرچ چھوڑ دیا, کلام بھی چھوڑ دیا, دائیکی بھی چھوڑ دی, دعا کرنا بھی چھوڑ دیا. بوا جی ٹائم نہیں ہوتا, بچہ نہیں سونے دیتا, بچہ بڑا تنگ کرتا ہے. ہم اس بلیسنگ کے پیچھے اپنے بلیسر کو بھول جاتے ہیں. لگائیے یہاں پہ, تاکہ میں چاہتی ہوں یہ آپ کے ذہن نشین ہو. یہ چیزیں ہم کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ یہ آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ بالکل ذہن نشین ہو جائے, چھپ جائیں آپ کے دماغ میں. کیا ہے لکھے, بڑے ذرا کیا لکھا ہوا ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیا لکھا ہوا ہے؟ We worship the blessing instead of the blesser. یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اور صرف اولاد کی بات نہیں ہو رہی, جاب کی بھی بات ہو رہی ہے. پاسٹر جی جاب نہیں مل رہی, جیسی جاب ملی غائب. کیوں نہیں آ رہے؟ چھٹی نہیں ملتی, جاب سے نکال دیں گے. تو پھر آپ کس کی پوجا کر رہے ہیں مجھے بتائیں؟ کر رہے ہیں نا جاب کی پوجا. آج جتنے پام سنڈے میں لوگ تھے آج اس سے کم کیوں ہیں؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا, ہم جاہل ان پڑھ پینڈو لوگ نہیں ہیں. ہم نے بھی یہاں پہ رہ کے کام کیا ہے. پاسٹر صاحب کی بھی پوری فل فلیج جاب ہے. یہ جو بچوں جنہوں نے کلمے دیے ہیں یہ بھی جاب سے آئے ہیں, مگر اب ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی تو انہوں نے کیا کہا, میں حاضر ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم جاب جو ہے ہم سنڈے کو بھی آنا ہے, ابھی کنونشن کروسیڈ پہ بھی آئے ہیں, اب پھر چھٹی لیں گے تو پھر وہ سیلری ہماری کٹ جائے گی یا ہمیں جاب سے نکال دیں گے. نہیں, خدا آپ کو یہی بتانا چاہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے بلیسر کو نہیں بھولنا. ہم نے جاب آپ کو دوبارہ مل سکتی ہے, خدا آپ کو اور اولاد بھی دے سکتا ہے, مگر جب آپ خدا سے اپنا رشتہ توڑ دیں گے نا, آپ کی بلیسنگز بھی جاتی رہیں گی. اور یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, یہ حقیقت کی تجربے کی باتیں. آج جتنے بھی آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں خدا آپ کو بہت برکت دے, بیکاز یو ورشپ یور بلیسر. کیونکہ آپ کو خدا سے محبت ہے, کیونکہ آپ خدا کی پوجا کرنے آئے ہیں, آپ خدا کو سجدہ کرنے آئے ہیں. ہاللیلویا. اپنے لیے زوردار تالیاں بجا دیں.
تو آج خدا آپ سے ایک ہی چیز مانگ رہا ہے, وہ ہے اوبیڈینس. بولے اوبیڈینس, آگیا کاری. قربانی اگر اس کو چاہیے تو صرف آپ کی زندگی کی چاہیے, اور اس کو کچھ نہیں چاہیے آپ سے. اٹ ڈزنٹ وانٹ یور منی, اس کو آپ کا وقت نہیں چاہیے, اس کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے, اس کو کچھ نہیں چاہیے, اس کو صرف آپ کی زندگی چاہیے. آج اپنی روحانی زندگی یسوع کے قدموں میں قربان کرتے, آپ کو سب کچھ مل جائے گا. ہالےلویا. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہالےلویا. آج صلیب کے نیچے, آج یسوع کے لہو کے نیچے آپ کی ہر وہ لعنت بلیسنگ میں تبدیل ہونے والی ہے. جہاں جہاں آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے, خدا اس کو پورا کرنے والا ہے, کیونکہ اس نے صلیب پہ پورا کیا ہے. ہالےلویا. ہر وہ ادھورا پن آپ کی زندگی میں جانے والا ہے, ہر خشکی جانے والی ہے یسوع کے نام, کیونکہ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے. ہالےلویا. وہ زندگی کا پانی ہے. آج وہ پانی اپنی زندگی میں لے لیں, اس کا لہو اپنی زندگی میں لے لیں. ہالےلویا. آگے پڑھیں گے تیسری آیت. تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامے کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. تو ابراہیم, اگر آپ ہسٹری میں پڑھیں تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو ابراہیم ہے وہ ایک اس زمانے میں ایک شیخ تھا, اچھا خاصا پیسہ تھا. اس میں لکھا ہے نا کہ اس کے پاس نوکر بھی تھے. اس نے آگے جا کے آگے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ 2 جوانوں کو جو کہ اس کے ملازم تھے ان کو لے کے گیا. تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے نوکروں سے بھی کروا سکتا تھا, مگر یہ اس نے خود کی ہیں. آج ہم نے بھی اپنے کام خود کرنے, ہم نے دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا. آج خدا اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ حاضر ہو تو آپ نے حاضر ہونا ہے. آپ نے اگلے کو نہیں بھیج دینا کہ نہیں پاسٹر صاحب یہ بندہ ہے اویلیبل, اس کو لے لیں. آپ بولے ایسا نہیں کرنا. اس نے خود لکڑیاں چیری. بولے اپنی صلیب خود اٹھانی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اپنی صلیب اٹھانے سے مطلب ہے ہر وہ دکھ, ہر وہ تکلیف, ہر وہ اذیت, ہر وہ پیڑا, ہر وہ مشکل آپ نے خود اٹھانی ہے. جب وہ اٹھائیں گے تو خداوند یسوع مسیح خود آپ سے وہ لے کر صلیب پر لے لے گا. وہ سارا بوجھ لے لے گا آپ سے عزیزوں. وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا بوجھ کے انڈر, وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اس نے وہ ساری تکلیفیں, وہ ساری پیڑا اس نے اٹھا لی ہے. مگر جب وہ آپ کو کہے, آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں حاضر ہوں. میں حاضر ہوں کا مطلب ہے کہ ہاں میں ریڈی ہوں سیکھنے کے لیے, ہاں میں ریڈی ہوں سرنڈر ہونے کے لیے, ہاں میں ریڈی ہوں وہ کام پورا کرنے کے لیے, ہاں میں ریڈی ہوں تیری اس بات کو اوبے کرنے کے لیے. یہ مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں. تو آج اگر آپ واقعی دل سے کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں تو یہ چیزیں بھی اپنائیں کہ یس پاسٹر ہارون, پاسٹر امرین, میں ریڈی ہوں سیکھنے کے لیے, میں ریڈی ہوں آپ کی بات فرما بداری سے, خدا کے کلام کو آگیا کاری سے چلنے کے لیے, میں ریڈی ہوں اپنی زندگی کو سرنڈر کرنے کے لیے. آمین. یہ ہمیں سکھاتا ہے خدا کا کلام, یہ ہمیں سکھاتا ہے ابراہیم کی مثال, اور یہی ہمیں سکھاتا ہے خداوند یسوع مسیح. جب خدا نے اس کو اس زمین پہ بھیجا تو اس نے اس کام کو پورا کیا جس کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا. ہالےلویا. بولے اپنی صلیب خود اٹھانی ہے. خدا پہ بھروسہ کریں, خدا آپ کے لیے مدد بھیجے گا. خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی فرشتے بھیجے تھے نا تقویت کے لیے, تو آپ کے لیے بھی بھیجے گا. ہالےلویا. آج اگر آپ اسی یسوع کو مانتے ہیں, اسی خدا کو مانتے ہیں, تو خدا باپ آپ کے لیے فرشتوں کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لشکر بھیج دے گا. آمین. ہالےلویا. آگے پڑھیں جی. تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو, میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کر پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. تو اس نے کیا کیا؟ 3 دن کا سفر تھا. یہی بتاتا ہے نا کلام کہ 3 دن کا سفر تھا. میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے بھی 3.5 سال زمین پہ رہ کے خدمت کی. کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے 3.5 سال کے بعد 33.5 جو منسٹری کی تھی,
منسٹری کے 3.5 سال اس نے خدمت کی زمین پہ. تو کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایک دن صلیب پر اپنی جان دے دینی ہے؟ جب وقت قریب آ گیا تو اس نے نگاہ کی ہوگی گلگتہ کے پہاڑ پہ. میری ریکویسٹ ہے ان بچوں کو ذرا پلیز یہاں آپ لوگ بٹھا دیں, کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے پلیز. تو اس پہاڑ پہ اس نے نگاہ کی ہوگی کہ اس پہاڑ پہ, کھوپڑی کے پہاڑ پہ میں نے اپنی جان دینی ہے. آپ کلام میں پڑھ لیں, اناجیل میں پڑھ لیں کہ اس نے 3 بار اپنے شاگردوں کو اپنی موت کے بارے میں بتایا تھا. اس کو پتا تھا جس دن سے خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گیا, پیدا ہوا, اس سے پہلے بنائے عالم سے پیشتر یہ پہلے سے پتا تھا کہ اس نے زمین پر آنا اور اپنی جان میرے اور آپ کے لیے دینی ہے, اپنا لہو بہانا ہے. ہالےلویا. تو آپ کو سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں؟ آج بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دور سے نگاہ کرتے ہیں اپنی پرابلم کو, اپنی آزمائش پہ, اپنی پریشانی پہ, کہ یہ پرابلم آ رہی ہے, میرے قریب آ رہی ہے, یہ آزمائش میرے اور قریب آتی جا رہی ہے, میں اور پرابلم میں نہ کہیں پڑ جاؤں. مگر جب وقت آتا ہے کہ خدا اس پرابلم کے پاس آپ کو لے کے جا کر آپ کو بلیسنگ دے, ہم مڑ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے جو پاؤں ہیں نا وہ مڑ جاتے ہیں اس جگہ سے, ہم اس جگہ تک جاتے ہی نہیں ہیں. ارے آپ کو کیا پتا کہ اس پہاڑ پہ خدا نے آپ کے لیے بلیسنگ رکھی ہو. آمین, ہالےلویا. اب ابراہیم کیا کہہ رہا ہے اپنے جوانوں سے کہ میں اور یہ لڑکا ہم جو ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. بولیں گریٹ فیتھ. یہ اس کا ایمان تھا. کیا آج آپ کا ہے ایسا ایمان اپنے خدا پہ کہ ہم اس آزمائش سے تو گزر رہے ہیں مگر میرا ایمان ہے کہ میرا خدا مجھے اس آزمائش میں سے نکالے گا, میرا ایمان ہے کہ اس پرابلم میں سے نکالے گا, میرا ایمان ہے کہ مجھے اس گناہ سے نکالے گا, میرا ایمان ہے کہ مجھے اس بیماری سے نکالے گا اور میں تندرست ہو کر آؤں گا. ہالےلویا. پاسٹر جی کوئی بات نہیں, آج میں اپنی جاب چھوڑ کے چرچ آئی ہوں, میرا ایمان ہے مجھے خدا دوسری دے دے گا. ہالےلویا. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ خدا کرے گا آپ کے لیے عزیزوں, ضرور کرے گا. اپنی ایک دفعہ محبت دکھائیں خدا کے لیے جیسے خدا نے میرے اور آپ کے لیے دکھائی. دیکھیے اگر آپ 21 باب کو پڑھیں گے نا تو اس میں خدا ایک وعدہ کرتا ہے ابراہیم سے کہ میں اسحاق کے وسیلے تیری نسل کو بڑھاؤں گا. پڑھ لینا بے شک آپ. تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ تو اس کو قربان کر دے. ہے نا کنفیوژن؟ یہی وقت ہوتا ہے کہ تب ہم اپنے خدا پہ بھروسہ کریں, اس کے کلام کو پورا کریں. ایک سلائیڈ لگائیں یہاں پہ. یہ خدا کا وعدہ تھا. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ The promiser is greater than the promise. ہالےلویا. ہالےلویا. خدا کا ہی وعدہ تھا نا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا, مگر وہ اس سے قربان کرنے کو کہہ رہا ہے. مگر ابراہیم کا بھروسہ کس پہ تھا؟ وعدے پہ تھا یا وعدہ کرنے والے پہ تھا؟ مجھے بتا. ہالےلویا. ہالےلویا. عزیزو خداوند یہی چاہتا ہے کہ جس نے وعدہ کیا ہے, ہم کتنے مسیح خدا کے کلام کو, اس کے وعدوں کو کلیم کرتے ہیں, مگر اس وعدے کو اس سے زیادہ بڑا کون ہے؟ وعدہ کرنے والا. بولیں the promiser is greater than the promise. ابراہیم کی آپ آگیا کاری کو, اس کی فرما بداری کو دیکھیں کہ اس کو شاید کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی مگر پھر بھی اس نے خدا پہ بھروسہ کیا. خدا ہمیں کوئی کام کہتا ہے ہم فوراً مڑ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسے ہوتا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, پھر بھی خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے کرنے کے لیے, اور ہم فوراً انکار کر دیتے ہیں. ابراہیم نے کسی سے مشورہ کیا؟ اس نے سارا تک کو بھی نہیں بتایا.
مجھے بتائیں ایک اولاد جو اس کو 25 سال بعد ملی ہے, اگر وہ سارا کو بتا دیتا تو سارا اس کو لے جانے دیتی؟ کبھی نہیں. میں نہ لے جانے دوں, بھاگ جاؤں میں زہاق کو لے کے. سچی میں ایسا ہی کرے گی سارا نا, کہ وہ چھپ جائے گی کہیں, اس کو بھاگ کے لے جائے گی کہ ایک ہی اولاد مجھے بڑھاپے میں ملی, 25 سال انتظار کیا جس کا, اکلوتا بیٹا میرا, اور وہ اس کی بلی دینے جا رہا ہے, وہ اس کو قربان کرنے جا رہا ہے. اس نے اپنی بیوی تک کو نہیں بتایا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہ جب کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, دیکھیے اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ خدا کے لوگوں سے رائے مشورہ کریں, مگر ہم اوروں سے بھی جا کے مشورہ شروع کر دیتے ہیں. تو مینو دس میں کی کرا, اچھا تو مینو بتا میں کی کرا. بولے خدا سے رائے مانگے. اور میں ہمیشہ اپنی بچیوں کو بھی کہتی ہوں, جب آپ پہ کوئی پرابلم آتی ہے, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں ان کو کہتی ہوں جا کے کلام پڑھو بیٹا. اور یہ میرا تجربہ ہے کہ خدا کلام میں سے جواب دیتا ہے, خدا کلام میں سے ہی پرابلم کا حل بتاتا ہے. ہالےلویا, ہالےلویا. اس زندہ کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ابراہیم نے خدا پہ بھروسہ کیا, شاید اس کا من بھی نہیں کر رہا ہوگا. ہم میں سے ہیں ایسے لوگ کرسچنس, پاسٹر جی آج دل نہیں کر رہا چرچ آنے کا, آپ دعا کریں, جو خدا کی مرضی ہے. خدا کبھی چاہے گا کہ آپ کا دل نہ کرے چرچ آنے کا؟ کبھی بھی نہیں. عجیب ہی دل ہے آپ لوگوں کا. خدایا ان دلوں کو تو مضبوط کر. تو ایسا ہوتا ہے عزیزوں. میں دیکھیں ہم انسان ہیں, میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کو, کہ کبھی کوئی چیز جو خدا ہم سے کہتا ہے, جیسے پاسٹر صاحب کہتے ہیں جاب چینج کر دو. پاسٹر جی اتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا جاب چینج کر دو, آسان تھوڑی, کتنی مشکل سے ہم یہاں پہ آئے ہیں. مشکل کام ہے نا, عجیب لگا ہے نا سننے میں, مگر خدا کہہ رہا ہے کر کے تو دیکھو, اس سے زیادہ اچھی مل جائے گی, ڈبل دا سیلری, وتھ اپارٹمنٹ, وتھ ولا, وتھ گاڑی, وتھ جو ایور آپ کو چاہیے. ہالےلویا. ہالےلویا. خدا پہ بھروسہ کر کے دیکھیں. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, واقعی دیکھیے ہم خدا کے ذہن کو نہیں سمجھ سکتے. جہاں اس کی سوچ, جہاں ہماری اس کی سوچ شروع ہوتی ہے نا, وہاں پہ ہماری سے ختم ہو جاتی ہے. کہ خدا ہمیں واقعی عجیب عجیب, یہ دیکھیں کوئی مجھے بتائیں کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے. تو خدا ہمیں ایسی چیزیں کہتا ہے کرنے کے لیے. کیا خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا نہیں قربان کیا؟ کوئی کرے گا مجھے بتائیں؟ نہیں, کبھی نہیں. تو عزیزو کچھ عجیب کر کے دیکھیں آج خدا کے لیے. ہالےلویا. مجھے بتائیں یہاں پہ کس کس کی لو میرج ہوئی ہوئی ہے؟ شرمانے والی بات نہیں ہے, دیکھیں میری بھی ہوئی ہوئی ہے. شاباش, ویری گڈ. پاسٹر جی آپ میرے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں صلیب پر؟ سچ سچ بتائیں. نہیں دے سکتے, کیونکہ فرسٹ آف آل وہ گناہ ہے, وہ خودکشی ہو جائے گی. نہیں دے سکتے, مگر مسیح نے میرے اور آپ کے لیے دی. ہے نا عجیب بات؟ آپ یسوع کو پرسنلی جانتے تھے؟ میں اور پاسٹر ہارون تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا. آپ اور کومل ایک دوسرے کو جانتے تھے. جب مسیح نے اپنی جان دی, ہم وجود میں تھے, ہم پیدا ہوئے, ہماری ایگزسٹنس تھی؟ نہیں تھی نا. تو یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسا پیار ہے. تو مجھے بتائیں, ہے نا عجیب بات؟ جس کو نہ ہم نے دیکھا, جس کو نہ ہم نے محسوس کیا, جس کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں ہوا, مگر اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان دے دی. ہالےلویا. کتنا پیارا ہے میرا اور آپ کا یسوع. یسوع جیسا کوئی نہیں. ہالےلویا, ہالےلویا. یسوع کے نام کو سارا عزت و جلال دیتے ہیں. آپ لوگ کو برکت مل رہی ہے؟ کیا آپ سیکھ رہے ہیں کہ یسوع کی قربانی کتنی عظیم ہے, کتنی پیاری ہے؟ اور یہ ایک مثال خدا نے ہمارے لیے دکھائی ابراہیم کے تھرو کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا. یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی اس کے پیار کی. آگے پڑھیں گے جی. 5ویں آیت پڑھ لی ہم نے جی. ہاں جی. 6. اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے
इसहाक पर रखी. हाँ जी, यहीं रुक जाएं. और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानियां की लकड़ी लेकर किस पे रख दी? अपने बेटे. तो यसू ने क्या रखा? लकड़ी की सलीब हमारे वास्ते अपने ऊपर रखी. तो अब आपको नजर आपको समझ आ रही है कि कितनी सिमिलैरिटीज हैं यहाँ पे इसहाक की और यस्सू की और खुदा बाप और इब्राहिम की, कि खुदा ने उस सलीब को यस्सू के ऊपर रख दिया. इसहाक ने कुछ बोला आगे से, आगे पढ़ेंगे. और आग और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए. इसका मतलब है कि दोनों ने, बोथ ऑफ देम वर इन एग्रीमेंट कि हाँ हम जा रहे हैं. या इसहाक ने बोला कि नहीं आप कहाँ मुझे लेके जा रहे हैं पापा, मैं किधर, आप कहाँ. अक्सर ये छोटे बच्चे होते हैं ना, हमसे पहले ही सारा प्लान पूछते हैं वीकेंड का, पापा हम कल किधर जाएंगे, दुबई मॉल जाएंगे, बुर्ज खलीफा देखेंगे, क्या करेंगे. ऐसा ही है, पूछते हैं ना बच्चे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसहाक कोई छोटा बच्चा नहीं था. अब इन ये बच्चों को देख लें, यहाँ पे कितना मुश्किल है कंट्रोल करना. हिस्ट्री बताती है, और ये जूइश जो यहूदी लोग थे, ये उनका भी कहना है कि जो इसहाक था वो एक, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि यंग लैड कहते थे एक यंग अडल्ट को, जो कि 18-19 साल का लड़का होता था. तो आप यहाँ पे इसहाक की फर्माबरदारी देखें अपने बाप के साथ, और उसके अंदर ये फर्माबरदारी कैसे आई? क्योंकि उसके बाप के अंदर थी. आज हमें भी ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर अपनाने की ज़रूरत है जो हमारा आसमानी बाप का है, जो हमारे यस्सू का है, कि हम फर्माबरदारी के साथ, आज्ञाकारी के साथ, उसके साथ, अपने बाप के साथ चलें. हालेलुया. तो वो दोनों इकट्ठे रवाना हुए. तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप. उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ. तो इसहाक ने क्या पूछा इब्राहिम से? ए बाप. उसने सिर्फ ए बाप का है ना, या उससे कुछ पूछा? यही लिखा हुआ है ना, उसने बस यही बोला ना, ए बाप. या उसने पूछा, ए बाप हम क्या करने जा रहे हैं? ए बाप तू मुझे किधर लेके जा रहा है? ए बाप तू क्या करने जा रहा है? क्या ये लिखा हुआ है? नहीं. क्या लिखा हुआ है? ए बाप. और उसने आगे से क्या कहा? उसने जवाब में मैं हाजिर हूँ. क्या कहा? ए मेरे बेटे. बोले ए मेरे बेटे. बेटा हिंदी में पढ़ दोगे जरा 7 वर्स. इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता. उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा हाँ, है मेरे पुत्र क्या बात है? और आगे उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है. हाँ बस सॉरी, इधर तक. तो अजीजों, जो मैं आपसे बात कहना चाहती थी कि शुरू में जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, उसने क्या कहा? मैं हाजिर. यार इतनी छेती भुल गए हो तुसी. नंबर 1 वर्स क्या थी? फर्स्ट वर्स, जब खुदा ने इब्राहिम को पुकारा, तो इब्राहिम ने आगे से खुदा को क्या कहा? मैं हाजिर हूं. और जब इसहाक ने इब्राहिम को पुकारा, तो इब्राहिम ने क्या कहा? मैं हाजिर हूं. तो अजीजों, जो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूं वो ये है, जब पहले से ही जब खुदा आपको बुलाता है, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, ए नदब, ए नौशीबा, ए अदनान, ए रवि, और आप जब बोले मैं हाजिर हूं, चाहे कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ जिससे आप गुजर रहे हैं, किसी भी आजमाइश से खुदा आपको गुजारने वाला हो, जब आप उस प्रॉब्लम में, उस आजमाइश में, उस तकलीफ में, जब आप बाप को एक दफा पुकारेंगे, तो वो कहेगा, ए मेरे बेटे मैं हाजिर हूं. हालेलुया, हालेलुया. क्या आपको समझ आई ये बात? तो वो आपको कैसे छोड़ेगा परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में? वो आपको कैसे इम्तिहान में छोड़ देगा? वो आपको कैसे आजमाइश में छोड़ेगा? आपने सिर्फ उसको कहना है, ए बाप. आगे कोई बात नहीं बोलनी. उसको पता है कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसको पता है कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं. आपने सिर्फ क्या कहना है? ए. वो कहेगा, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मैं हाजिर हूं. हालेलुया. मैं कहती हूँ कितना प्यारा खुदा है हमारा. ये एग्जाम्पल दिए खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए, इब्राहिम के और इसहाक के थ्रू, कि वो हमें बताना चाहता है कि मैं हाजिर हूँ. हालेलुया. बट बशर्ते कि पहले आप हाजिर हों.
تو کیا آج آپ تیار ہیں؟ حاضر ہیں آپ؟ حاضر ہیں؟ تالیوں سے بتا دیں کہ آپ کتنے حاضر ہیں. ہاللیلویا. ساتویں آیت لکھا ہے کہ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ بولے برا کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اسحاق کو پتا تھا کہ سوختنی قربانی کیا ہوتی ہے، ہوم بلی کیا ہوتی ہے. سوختنی قربانی کے ساتھ کرتے کیا ہیں، ہوم بلی کے ساتھ جو بلی وہ دینے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا اس جانور کے ساتھ. اس نے کہا برا کہاں ہے. وہ تو نہیں جانتا تھا کہ برا کہاں ہے، مگر آج میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ برا کہاں ہے. ہاللیلویا. وہ میمنا کہاں ہے؟ اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اپنا لہو بہایا میرے اور آپ کے لیے. آج وہ برا آسمان پر ہے، باپ کے دہنے ہاتھ پر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. ہاللیلویا. اور آج بھی وہ آسمان سے میری اور آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر دے کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. ہاللیلویا. یہ ہے میرے اور آپ کی مسیح کی محبت، اس باپ کی محبت. آگے پڑھیں گے 8ویں آیت. ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا. سو وہ دونوں آگے چلتے گئے. ہاللیلویا. کیا یہ اس کا ایمان تھا یا نہیں؟ کتنے ہزار سال پہلے اس نے ایک بات کہی اور کتنے ہزار سال بعد جا کے وہ بات پوری ہوئی. خدا نے اس کے ایمان کو قائم رکھا. خدا نے برا مہیا کیا یا نہیں کیا؟ ہاللیلویا. وہ برا. ہاللیلویا. بجا دے یسوع کے جلال کو. خدا نے وہ برا مہیا کیا. خداوند یسوع مسیح وہ میمنا مہیا کیا میرے اور آپ کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، اگلی آیت پہ چلیں، 9ویں آیت پہ چلیں، یہاں پہ 6 دفعہ ذکر کیا گیا ہے سوختنی قربانی کا. اور سوختنی قربانی کا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس کو کہتے ہیں برنٹ آفرنگ، ہوم بلی جس کو ہندی میں کہتے ہیں. یہ نوح نے جو ہے وہ پہلے بھی دے چکا ہے. اور یہ کیوں دیتے تھے؟ سوختنی قربانی کا جو پرپس کیا ہوتا تھا؟ گناہ سے معافی. گناہ سے جو ہے وہ معافی، گناہ سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، توبہ کے لیے اور خدا کے غضب سے بچانے کے لیے دی جاتی تھی. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو یہ برنٹ آفرنگ جو ہوتی تھی، سوختنی قربانی، ہوم بلی جو ہوتی تھی، یہ بہت مہنگی ہوتی تھی. آج بھی آپ دیکھ لیں بڑی عید آنے والی ہے تو یہ جو جانور لیتے ہیں یہ بڑا مہنگا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس میں پھر کنٹریبیوٹ کر کے جو ہیں وہ قربانی کو چڑھاتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے وہ یہودیوں کا چلتا آ رہا ہے اور آج بھی یہودی اس چیز کو کرتے ہیں. تو جتنا بڑا جانور ہوگا اتنی ہی مہنگی قربانی ہوتی تھی. تو یہ قربانی کس کی دی جاتی تھی؟ یا تو نر یکسالہ بیل کی، یا برے کی، یا بکری کی، اور اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو کبوتر کی دی جاتی تھی. تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ قربانی کیوں دی جاتی تھی؟ گناہ سے پاک اور صاف کرنے کے لیے دی جاتی تھی. یہ ہوتی ہے سوختنی قربانی جو میرے اور آپ کے یسوع نے دی ہمیں گناہ سے پاک اور صاف کرنے کے لیے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کیا قربانی تھی جو ابراہیم دینے جا رہا تھا. اور اس کا ایمان دیکھیں، اس کی اوبیڈینس دیکھیں، اس کی فرما بداری دیکھیں اپنے خدا کے ساتھ کہ وہ ایک پل کے لیے بھی جو ہے وہ اس نے دریغ نہیں کیا. اس نے خدا سے کوئی بحث نہیں کی. اس نے خدا کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہا کہ نہیں خدا تو اسحاق کی جگہ میری قربانی لے لے. اس نے فرما بداری آگیا کاری کے ساتھ وہی کیا جو خدا باپ نے اس کو کہا کرنے کے لیے. کیا آج ایسی ہے فرما بداری آگیا کاری آپ کے اندر؟ نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. ہم تو اپنی چھوٹی سی بھی چیز قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہوم بلی، برنٹ آفرنگ کہتے کس کو ہیں. میرے ساتھ نکالیے احبار، لاوی ویوستھا، لیویٹیکس چیپٹر 1
ورس 1 to 9. اور آپ یہاں پہ تصویر لگا دیں, ہم تصویر دیکھیں گے اور پاسٹر ہارون اور ہیپی ہمارے ساتھ ورس پڑھتے رہیں گے. مائک بند ہے, مائک بند ہے آپ کا. ہیلو. اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا, بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا چڑھاوا چڑھانا. اور اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازے پر چڑھائے تاکہ وہ خود خداوند کی حضور مقبول ٹھہرے. آپ بیٹا پڑھ دو ورس 3 صرف ہندی میں. یدی وہ گائے بیل میں سے ہوم ولی کرے تو نردوش پر ملاپ والے تمبو کے دوار پر چڑھائے کہ یہوہ اسے گرہن کرے. تو کیا ہونا چاہیے؟ بے عیب نر یکسالہ. بیل ہم نے ابھی پڑھا نا کہ بیل ہونی چاہیے یا بکری یا برا جو ہے وہ لایا جائے کہاں پہ؟ خیمہ اجتماع جو کہ ہیکل تھی. تو یہ میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتی ہوں, یہ ایک بیل ہے یہاں پہ, اور کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کو قربان کرنے لگے ہیں, ریڈی ٹو بی سیکریفائسڈ. جو میرے اور آپ کے یسوع نے کیا, وہ بے عیب برا جو میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا. آگے پڑھیں گے 4 آیت. اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو. تو آپ نے دیکھا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, تو یہ ایک کفارہ تھا, اٹونمنٹ تھی. کس کی؟ گناہوں کی, کہ اے خدا ہمارے گناہ معاف کر دیں. آج عزیزوں ہم لوگ کتنے بلیسڈ ہیں, ہمیں ایسی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی اتم قربانی, بولیں ایک ہی قربانی جو میرے اور آپ کے یسوع نے دی ہے. ہر پاپ سے, ہر گناہ سے, ہر بیماری سے ہمیں پاک اور صاف کرتی ہے. آمین, ہاللویا. آگے پڑھیں 5ویں آیت. اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لا کر اسے اس مذبح پر گردا گرد چھڑکیں جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے. 6. تب وہ اس سوختنی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کرے. تو یہ تھا کہ جب جانور کا گلا کاٹ دیا جائے تو اس کا خون جمع کر کے کہاں پہ لگانا ہے؟ مذبے کے جو ویدی ہے اس کے چوگرد لگانا ہے. ہندی میں ذرا پڑھ دو بیٹا 5ویں آیت. تب وہ اس بچڑے کو یہوہ کے سامنے بلی کرے اور ہارون کے پتر جو یاجک ہیں وہ لہو کو سمیپ لے جا کر اس ویدی کے چاروں اور چھڑکے جو ملاپ والے تمبو کے دوار پر ہے. پھر وہ ہوم بلی کی کھال نکال کر اس بچھو کو ٹکڑے ٹکڑے کرے. کیا آپ جان سکتے ہیں کہ ابراہیم یہ کرنا جا رہا تھا اسحاق کے ساتھ؟ پہلے اس کی گردن کاٹتا, اس کا خون جمع کرتا, اس کی کھال اکھاڑتا اور اس کے بدن کے حصے کرتا. آپ میں ہے اتنا دم؟ نہیں ہے. ہمیں تو یہ پڑھ کے پتہ چلا ہے کہ سوختنی قربانی کیا ہوتی ہے, ابراہیم کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا. کوئی اپنی اولاد کی کھال اکھاڑ سکتا ہے؟ ہمارے بچوں کو ذرا سی چوٹ آ جائے, ہم کتنا خون نکل آئے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کرے. میں نہیں کر سکتی. آگے پڑھیں. پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبح پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دیں, اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے اعضاء کو
اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوگی ترتیب سے رکھ دیں، لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لیں۔ تب کاہن سب کو مذبح پر جلائے، اور وہ سوختنی قربانی یعنی خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ اس کے عضو کو کاٹ کے، اس کے انتڑیوں کو دھو کر، اس کے پائے جو ہیں ان کو دھو کر آگ میں جلانا تھا۔ اور یہ ادھر نہیں ختم ہوتا، میرے ساتھ آگے نکالیے، سیم بک کی 6 باب کی 9 اور 10 آیت پڑھیں۔ ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے، اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے، اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پجامے کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سوختنی قربانی کا مذبح پر بسم کر کے راکھ کر دیا ہے، اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے۔ بیٹا ہندی میں پڑھ دو کہ 9 اور 10۔ ہارون اور اس کے پتروں کو آگیا دے کر یہ کہے کہ ہوم بلی کی ویوستھا یہ ہے، ہوم بلی ایندھن کے اوپر رات بھر بھور تک بیدی پر پڑا رہے، اور بیدی کی اگنی بیدی پر جلتی رہے، اور یاچک اپنے سنی کے وستر اور اپنے تن پر اپنی سنی کی جانگیاں پہن کر ہوم بلی کی راکھ جو آگ کے بھسم کرنے سے ویدی پر رہ جائے اسے اٹھا کر ویدی کے پاس رکھے۔ تو کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب جانور کے حصے کاٹ کے اس کے پاؤں انتڑیاں دھو کے مذبے پہ جلا دیا جائے، ساری رات وہ آگ جلتی رہے؟ مطلب کہ ساری رات ابراہیم اسحاق کو جلتا ہوا دیکھیں، جب تک کہ اس کا جسم راکھ نہ بن جائے، اور پھر اس راکھ کو جمع کر کے اس نے مذبے پر ڈالنا ہے، ویدی پہ۔ ہم بڑی آسانی سے اپنے آپ کو ابراہیم، ہمارے اولاد نہیں ہے، خدا نے ابراہیم کو تو بھی اتنی دیر بعد دی ہے۔ ایسا ایمان ہے آپ کا ابراہیم کی طرح؟ ایسی اوبیڈینس ہے ابراہیم کی طرح؟ نہیں۔ باجی آپ کے 3 بچے ہیں، ایک کی بھی دے سکتی ہیں ایسی قربانی؟ بڑا مشکل ہے عزیزوں، مگر ابراہیم نے ایک پل کے لیے نہیں سوچا کہ وہ اسحاق کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا اور خدا نے اس سے کیا مانگ لیا۔ آج خدا ہم سے ہماری زندگیاں مانگتا ہے، ہمارا وقت مانگتا ہے، ہم تو وہ بھی نہیں دے پاتے ہیں خدا کو، ہم اپنی زندگی کیا دیں گے؟ ہمارے اندر سچ کہہ رہی ہوں ایسی قابلیت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنے عظیم لوگوں کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکیں ابراہیم جیسے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو بھی تو بڑھاپے میں اولاد دی تھی، خدا ہمیں بھی دے دے گا۔ کیوں جرت کرتے ہیں؟ کیوں ان کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ سیزنل کرسچنز کی طرح آپ لوگ عید تہواروں پہ آ جائیں گے، ریزریکشن کے بعد آپ لوگ غائب ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی پرائس پے کی ہے میرے اور آپ کے خدا نے۔ ہمارے اندر کوئی قابلیت، کوئی خصلت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بائبل میں کسی بھی انسان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں۔ نہیں ہے، میرے میں بھی نہیں ہے، میرے میں بھی کتنی خامیاں اور کمیاں ہیں۔ آمین۔ آج خدا آپ سے کلام کر رہا ہے عزیزوں، پوری اوبیڈینس۔ خدا کو صرف آپ کی فرما برداری چاہیے کہ آپ فرما برداری کے ساتھ اس کے کلام کو پورا کریں، اس کے ساتھ چلیں، اس کی ہیکل میں آئیں، اس کی تمجید کریں، اس کی تعریف کریں۔ وہ اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہے، مگر کیا آپ اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔
آگے پڑھیں, واپس جائیں گے اتپتی جینیسس میں. اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی. وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم, اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. ہاللیلویہ. کتنا وہ جلدی تھا خدا کی اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ فرشتے کو 2 بار بلانا پڑا. پہلی آیت میں خدا نے صرف 1 دفعہ بلایا, مگر یہاں پہ فرشتہ اس کو 2 بار بلاتا ہے. یہ پیشن ہے خدا کے کام کو پورا کرنے کا, اس کے فرمان کو پورا کرنے کا. کیا ایسا پیشن, ایسا جذبہ ہے ہمارے اندر؟ اور وہی پیشن خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا. کیا ابراہیم نے 1 دفعہ بھی روکا اس کا ہاتھ کہ باپ تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ اسحاق نے, کیا اس نے روکا اپنے باپ کا ہاتھ؟ کہاں ہم نے پڑھا ہے؟ نہیں. وہ دیکھ رہا ہوگا نا کہ چھری آ رہی ہے, مگر وہ بھی فرما برداری کی طرح وہاں پہ جو ہے وہ لیٹا رہا کہ باپ کو اس کام کو پورا کرنا ہے جو خدا باپ نے میرے باپ سے کہا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کیا میرے عزیزو, کہ اس نے باپ کے اس فرمان کو, اس حکم کو پورا کیا جس کے لیے اس کو اس زمین پہ بھیجا گیا تھا. ہاللیلویہ. جو کہ تھا قربانی. ہاللیلویہ. آج ہم سیکھتے ہیں عزیزوں کہ قربانی کے پیچھے کتنی بڑی قیمت ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی پرائز تھی. نہیں, یہ بہت بڑی قربانی تھی. اور اس سے بڑی قربانی کی مثال میں نے کہیں نہیں دیکھی بائبل میں. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. اس سے بڑی آزمائش جس سے ابراہیم گزرا, جس سے اسحاق گزرا. آج کیا جذبہ ہے ہمارے اندر خدا کی فرما برداری, خدا کے اس کام کو پورا کرنے کے لیے؟ ابراہیم کا ہاتھ کیوں نہیں رکا اسحاق کو مارنے کے لیے؟ جانتے ہیں کیوں؟ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں 11 باب, اس کی 17 سے لے کر 19 آیت تک. ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزارنا اور جس کے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی, کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے. ہاللیلویہ. چنانچہ ان ہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا. کیونکہ ابراہیم کا یہ ایمان تھا کہ خدا اگر میں اس کو مار بھی دوں گا تو خدا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا. ہاللیلویہ. اس سے پہلے ہم نے کہیں بھی کوئی ایسی مثال یا نہیں دیکھی جہاں پہ مردے زندہ ہوئے, مگر یہ اس کا ایمان تھا ابراہیم کا. اور ایک مردہ زندہ ہوا اور وہ ہے میرا اور آپ کا یسوع. ہاللیلویہ. جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویہ. وہ زندہ خدا ہے. عزیزو, خدا آپ کو یہی بتانا چاہتا ہے کہ آج کوئی چیز اگر مردار ہے آپ کی زندگی میں, مرنے کو ہے, جاب ہے ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے, رشتہ ختم ہونے کو ہے, شادی ختم ہونے کو ہے, خدا اس کو زندہ کر دے گا. ہاللیلویہ. روحانی زندگی ختم ہونے کے خدا آپ کو نیا جیون دینے کو ہے آج. ہاللیلویہ. کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ خدا اگر یہ مر بھی گیا تو میرا ایمان ہے کہ خدا اس کو زندہ کرے گا, کیونکہ اس کو خدا کے وعدے پہ بھروسہ تھا. آج آپ نے بھی خدا کے وعدے پہ بھروسہ کرنا ہے کہ ہاں خدایا, چاہے مشکلیں جیسے بھی ہیں, مگر تو مجھے اس پرابلم میں سے نکالے گا. تو میرے ساتھ اس پرابلم میں ہے. میں پانی پہ چل کے جا رہا ہوں, یسوع تو میرے ساتھ ہے, تو مجھے ڈوبنے نہیں دے گا. ہاللیلویہ. یہ ایمان ہونا چاہیے اس کے وعدوں پر. آگے پڑھ دے جی. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر, کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. 13 اور 14 آیت بھی پڑھتے. اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے
بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا. چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداون کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. ہاللیلویا. اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے، آج اس پہاڑ پہ جو کہ سیون کا پہاڑ ہے، خداون مہیا کرے گا. آمین. بولے خداون مہیا کرے گا. ارے اس نے تو ایک برہ مہیا کیا، خداون سب کچھ مہیا کرے گا آپ کے لیے. ہاللیلویا. وہ مینڈھا مہیا کرے گا آپ کے لیے. ہاللیلویا. عزیزو، ابراہیم نے اپنے پیار کا ڈیمونسٹریشن کیسے کیا؟ مظاہرہ، پردرشن جس کو کہتے ہیں، کیسے کیا؟ اوبیڈینس کے ساتھ، آگیا کاری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ. اور خدا نے اپنی محبت کا ڈیمونسٹریشن کیسے کیا؟ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پہ میرے اور آپ کی خاطر قربان کیا. یہ اس کی محبت کا مظاہرہ تھا. آپ کی محبت کا مظاہرہ کیا ہے؟ How are you going to demonstrate your love for God? آج آپ کیسے اپنی محبت کا پردرشن مظاہرہ کریں گے خدا کے ساتھ؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. And this is between you and your God. یہ آپ جانیں اور خدا جانیں. کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو آج اپنی زندگی خدا کو دے دیں. آمین. خدا نے تو مینڈھا مہیا کیا تھا، مگر خداوند یسوع مسیح، جیسے کہ یوحنا بپتسمہ نے کیا کہا تھا 29 آیت میں، کہ وہ دیکھو، کیا کہا تھا؟ ان میرے ساتھ نکالیے. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اپنے اوپر اٹھائے لے جاتا ہے. تو اس نے کیا کہا تھا کہ یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا وہ برہ ہے. ہاللیلویا. تو مینڈھا کیوں یہاں پہ دکھایا ہے، یہاں کیوں بتایا ہے؟ کیونکہ خدا آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ خدا نے ایک بہت بڑی قربانی دی میرے اور آپ کے لیے. He wanted to show you the size and the weight. اس کی پیمائش آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس نے صرف ایک برہ نہیں، اس نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے میرے اور آپ کے لیے. خداوند یسوع مسیح کو یہاں پہ لگائیے گا، پکچر نمبر 7. کہ جب کوڑے دیے، پکچر نمبر 7، یہ کوڑے ہیں جو مسیح یسوع کو لگے تھے صلیب پہ جانے سے پہلے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہلکا سا ایک چابک ہوگا جو ہنٹر ہوگا جو یسوع کو لگا ہوگا. پرانی موویز میں آپ نے کہیں دیکھا ہوگا. مگر ایک مووی ہے پیشن آف دا کرائسٹ. کس کس نے وہ مووی دیکھی ہے؟ اس میں پوری اسٹڈی کر کے یہ دکھایا گیا ہے کہ اس طرح کے کوڑے جو ہیں وہ یسوع کو پڑے تھے. لگائیے اس طرح کے کوڑے پڑے تھے جہاں پہ جانوروں کے دانت ہوتے تھے. کیا لکھا ہوا ہے؟ لیدر اسٹریپس، میٹل بالز، بون اسپائکس اور گلاس پیسز. جیسا ناظر بیٹا نے بتایا کہ جب وہ اس کی اوپر لگے تھے تو وہ اس کا ماس چھیل دیتے تھے. ایسے کوڑے پڑے تھے میرے اور آپ کے یسوع کو. اور کتنے کوڑے پڑے تھے؟ 40 کم ایک کوڑے نہیں تھے. وہ یہودیوں کے کوڑے ہوتے تھے، یہ رومی کے کوڑے تھے جو کہ ان گنت ہوتے تھے. اور ان کا ماننا تھا کہ جو ان کوڑوں سے مر جائے گا اس فوجی کو جو ہے وہ اس کی دہاڑی مل جائے گی، اس کو رہائی مل جائے گی اس جاب میں سے. اور خداوند یسوع مسیح کو یہ کوڑے پڑے. اگلی تصویر دکھائیے. یہ حال ہوا تھا میرے اور آپ کے یسوع کا. عزیزو، یہ ہے وہ سوختنی قربانی، ہوم بلی. ایسا حال ہو گیا تھا میرے اور آپ کے یسوع کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آرگنز تک نظر آ رہے ہیں. کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. میرے ساتھ نکالیے، تصویر لگے رہنے دیجئے. یسایہ کی کتاب، اس کا 52 چیپٹر اور 14ویں آیت. جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا. اور یہ کلام کی بات ہے جو پوری ہوئی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنی ہڈیاں تک گن سکتا ہوں. آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ یسوع کی ہڈیاں؟
یہ وہ قربانی ہے. یہ ابراہیم کا تو ہاتھ روک دیا تھا خدا نے, مگر خدا ایسا ہمارا فرما بردار اور وفادار خدا ہے کہ اس نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا کہ اس نے برہ مہیا کیا میرے لیے اور آپ کے لیے. عزیزوں, میرے اور آپ میں ہمت نہیں تھی کہ ہم یہ ان چیزوں کو برداشت کریں. ہم نے تو پہلے کوڑے پہ مر جانا تھا, مگر یسوع نے انسان کا جسم لے کر ہر وہ چیز برداشت کی تاکہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل سکے. آج اس قربانی کو ضائع مت ہونے دیں عزیزوں. میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں اس کا 7واں باب اور اس کی 27 آیت. اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائیں, کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزار جس وقت وہ اپنے آپ کو قربان کیا. بولے ونس اینڈ فار آل, ونس اینڈ فار آل, زور سے بولے ونس اینڈ فار آل. مسیح نے یہ کر دیا میرے لیے اور آپ کے لیے. ہمیں کوئی سوختنی قربانی کی دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی بلی چڑھانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے, ہمیں بیل بکریاں قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے میرے یسوع نے ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ قیمت چکا دی ہے آپ کے لیے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیے رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت. بس اے بھائیوں, میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں, یعنی یہی تمہاری معقول عبادت. ہندی میں پڑھ دو بیٹا. اس لیے ہے بھائیوں, میں تم سے پرمیشور کی دیا اسمرن دلا کر ونتی کرتا ہوں کہ اپنے شریر کو جیوت اور پوتر اور پرمیشور کو بھاپتا ہوا بلیدان کر کے چڑھاؤ, یہی تمہاری آتمک سیوا ہے. ہاللیلویا, یہی تمہاری آتمک سیوا ہے. تو خدا یہاں ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ اپنے بدن کی ایسی قربانی جو کہ کیا ہے؟ زندہ ہے. ہاللیلویا. جو کہ کیا ہے؟ سو رہی ہے. جو کہ سو رہی ہے, جو کہ زندہ ہے. ہاللیلویا. اور پاک ہے اور خدا کو پسند ہے. خدا آج آپ سے صرف یہ مانگ رہا ہے. کیا آپ یہ دے سکتے ہیں اپنی زندگی؟ خداوند یسوع مسیح نے تو اتنی بڑی قربانی دی عزیزوں میرے لیے اور آپ کے لیے, اور یہ کوئی عام قربانی نہیں تھی. اس نے واقعی وہ ہوم بلی, وہ سوختنی قربانی میرے اور آپ کے لیے چڑھائی ہے. اس نے وہ بے عیب برہ میرے لیے اور آپ کے لیے مہیا کیا. کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس قربانی کو؟ ہم دکھانا چاہتے ہیں آپ کو, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں. ایک ویژول پریزنٹیشن ہے جو میں آپ سب کے لیے لائی ہوں. میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز کوئی اٹھ کے نہ جائے. بڑا مشکل ہے اس کو دیکھنا, بٹ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز رہ جائے, بس جائے, تاکہ جب اگلی دفعہ آپ گناہ کریں تو آپ یاد کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے لیے میرے لیے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے. ایک بے عیب بے گناہ انسان ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے صلیب پر قربان ہوا. ہم جس کو جانتے تک نہیں تھے, اس نے میرے لیے اور آپ کی خاطر اپنی جان, اپنا لہو بہا دیا. ایک منٹ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور اس سب منظر کو یاد کریں کہ میرے اور آپ کے یسوع نے کتنا کچھ کیا ہمارے لیے. آج کی اس دن کی اہمیت کو جانے عزیزوں. یہ گڈ فرائیڈے کسی وجہ سے کہا جاتا ہے, یہ گریٹ فرائیڈے ہونا چاہیے کیونکہ میرے اور آپ کے یسوع نے he did something great for us. اپنے گناہ کی معافی مانگے آج یسوع سے. وہ ہر گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کوئی بھی پاپ ہے آپ کی زندگی میں, آج آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی بیماری ہے, اس کی صلیب کے نیچے آ جائے.
اس نے وہ کوڑے کھائے تاکہ آپ کو شفا مل سکے. اس نے اپنا لہو بہایا تاکہ آپ کے گناہوں کو دھو سکے. آج اس صلیب کے نیچے آ جائے عزیزوں, چاہے آپ غیر قوم سے کیوں نہ ہو, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. اس نے نہیں صرف کرسچنز کے لیے نہیں, اس نے دنیا سے محبت رکھی ہے. چاہے آپ مسلم ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, اس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے, آپ کے پاپوں کے لیے, آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے, تاکہ وہ سب لعنتیں جو ہیں وہ بلیسنگز میں چینج ہو جائیں. آج اس لہو کو لے لیں اپنے اوپر, اس بلیسنگ کو لے لیں, یسوع کو لے لیں, اس نجات کو لے لیں. وہ صلیب پہ ہمارے لیے اس لیے مرا تاکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل سکے. اس ہمیشہ کی زندگی کو آج لے لیں عزیزوں. آج توبہ کریں اپنے گناہوں سے. کل کا انتظار نہ کریں, پرسوں کا انتظار نہ کریں. آج ہی اس قربانی کو ایکسیپٹ کریں اپنی زندگی میں. اس لہو کو, اس بلی کو اپنی زندگی میں لے لیں اور اب نئے سرے سے اپنی جیون کو شروع کریں, نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کریں. کیونکہ عزیزو اس زندگی میں آپ اکیلے نہیں, آپ کا یسوع آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویا, تیرا شکر ہے یسوع جی, تیرے نام کی تعریف ہو. سارا عزت اور جلال تیرے نام کو دیتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں جب اسٹڈی کر رہی تھی, اس فلم کی کلپ بنا رہی تھی, بہت مشکل ہے ان چیزوں کو بار بار دیکھنا. اس اذیت کو, اس تکلیف کو, اس تشدد کو جو یسوع نے ہمارے لیے اٹھایا, اس نے برہ مہیا کیا عزیزوں اپنے کہنے کے مطابق. جو یہ ایکٹر جس نے یہ کردار نبھایا ہے, جب میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھے پتہ چلا, میں نے جب پڑھا اس کے بارے میں, تو اس ایکٹر نے 5 چیزوں سے وہ گزرا. جب وہ صلیب پہ تھا تو اس کو, ناٹ ناؤ بیٹا, جب وہ صلیب پہ تھا تو اس کو بجلی جب گرجی تو اس کو بجلی سے ہی وہ اسٹرک بائی لائٹننگ, اور اس لائٹننگ کی وجہ سے, بجلی کے گرجنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کچھ دیر کے لیے, اس کا دل کچھ دیر کے لیے رک گیا. اس کو ہاسپٹل لے کے گیا, اس کو دوبارہ زندہ کیا. جہاں پہ یہ سین شوٹ ہو رہا تھا, جب اس کو صلیب پہ لٹکایا گیا تھا, ہائپوتھرمیا ایک بیماری ہوتی ہے کہ اب نارملی آپ کو بخار ہو جاتا ہے اور آپ کا فیور بہت تیز ہو جاتا ہے. اس ہیٹ سے اس ایکٹر کو بخار چڑھ گیا تھا. جب اس کو کوڑا پڑا تو وہ بتا رہا تھا کہ آج بھی غلطی سے وہ جو اسٹنٹ مین تھا اس کا کوڑا جب مجھے لگا, آج بھی 14 انچ کا سکار اس کی پیٹھ پہ ہے اس کوڑے کھانے کی وجہ سے. جب اس نے صلیب اٹھائی, 150 پاؤنڈ کی وہ صلیب تھی, 70 کلو کی, اس کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا. اور اس مووی کے بعد اس ایکٹر کی 2 اوپن ہارٹ سرجریاں ہوئی ہیں. لگائیے, the cross the actor carried was 150 pounds, 70 kgs. مگر جو صلیب میرے اور آپ کے یسوع نے اٹھائے وہ 300 پاؤنڈ 140 کلو کی تھی. بولیں ڈبل دا ویٹ. آج بھی خداوند یسوع مسیح ہمارے اس بوجھ کو 2 گنا زیادہ ہم سے زیادہ اپنے اوپر لیتا ہے. 2 گنا زیادہ اس نے قربانی دی, جس جو چیز تو ہم قربان کر ہی نہیں سکتے, مگر اس نے کتنی بڑی پرائس پے کی ہے. تو مجھے بتائیں, ایک انسان جو ایک ایکٹر ہے, اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, تو میرے اور آپ کے یسوع کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. اس کو بخار ہوا ہوگا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا, اس کو بلڈ پریشر, کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا وہاں پہ. ہمیں ذرا سا بخار ہو جائے ہم چرچ مس کر دیتے. اس نے تو پھر بھی خدا کے اس کام کو صلیب پہ پورا کیا. اس نے کسی چیز کو بہانہ نہیں بنایا. عزیزو, آج ہمارے پاس کیا بہانہ ہے خدا کے پاس آنے کا؟ مگر عزیزو, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں, جب ہم اس کی صلیب کے نیچے آتے ہیں, جب ہم اس کے لہو کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں, جب آپ گناہ سے منہ پھیرتے ہیں, جب آپ یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لیتے ہیں,
تو ابلیس ایسی ہی چیخیں مارتا ہے عزیزو. جب آپ اپنی سگریٹ کی ڈبیوں کو کرش کرتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے ابلیس کی. جب آپ بیگانہ عورت کے نمبر کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے ابلیس کی. جب آپ شراب کی بوتل کو توڑتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے ابلیس کی. ہالیلویا. جب آپ یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے ابلیس کی. جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع کے لہو سے پاک اور صاف ہوتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے ابلیس کی. ہالیلویا. کیا آپ کرنا چاہتے ہیں ابلیس کی یہ حالت؟ تو یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لے لیں. ہالیلویا. ہالیلویا. اے موت تیرا ڈنگ کہاں؟ ہالیلویا. ڈنگ کہاں رہا؟ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ او میرے یسوع نے فتح لے لی ہے صلیب پہ. ہالیلویا. ابلیس کی بڑی کوشش تھی کہ یسوع اپنی جان نہ دے صلیب پہ, اس لیے اس کی یہ حالت ہوئی. جب یسوع نے کہا پورا ہوا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, ابلیس کی ایسی کی تیسی مچ گئی. ایک بڑا بھونچال آئے گا, ایک بڑا زلزلہ آئے گا. ہالیلویا. بولے فرما برداری, اوبیڈینس. جب آپ فرما برداری کے ساتھ, آگیا کاری کے ساتھ خدا کے وچن کو اپنی زندگیوں میں پورا کرتے ہیں تو عزیزو یہ حالت ہوتی ہے ابلیس کی. ہالیلویا. آج آپ نے ایک فرما بردار بیٹا اور بیٹی بن کے خدا کے ساتھ چل رہا ہے. ارے خدا نے آپ اپنا بیٹا قربان کر دیا تاکہ وہ آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا سکے. آمین. آج اس صلیب کے نیچے آ جائیں, آج اس لہو کے نیچے آ جائیں. خدا آپ کو بلاتا ہے, اس کا لہو آپ کو پکارتا ہے. آمین. کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ یسوع کے جلال کے لیے, اس فتح کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے. ہالیلویا. یسوع جیسا, یسوع جیسا. ہالیلویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم اس گیت میں ہم دعا کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں. یہ بہت اچھا موقع ہے عزیزو. اپنی زندگیوں پہ غور کریں, نظر کریں کہاں کمی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو خدا کے پاس آنے سے روکتی ہے, اس آج چیز کو قربان کر دیں یسوع کے لیے. اپنی زندگی کو ایک ایسی قربانی بنا دیں جو پاک ہے, جو صاف ہے اور جو خدا کو پسند ہے. اپنی آنکھوں کو بند کریں, دعا کریں. اور جو جو اپنی جگہ پہ گھٹنوں کے بل ہونا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے. جو جو گھٹنوں کے بل ہونا چاہیں وہ ہو جائیں. خدا آپ سے ملنے کو ہے, اس نے قربانی دے دی ہے آپ کے لیے. اس کی قربانی کو اپنی زندگی میں لے لیں, اس لہو کو اپنی زندگی میں لے لیں. آج اس لہو کے وسیلے سے ساری پرابلمز, ساری پریشانیاں, سارے دکھ جانے والے ہیں. جن کو آگے آنا ہے وہ بے شک آگے آ جائے. شروع کریں گے جی. ہالیلویا. ہالیلویا. اس گیت کے دوران اپنے آپ کو جانچیں, اپنے آپ کو پرکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو خدا کی فرما برداری کرنے سے روکتی ہے. وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ خدا کی حضوری میں نہیں آتے. آج اپنے آپ سے یہ سوال کریں. تیرے لہو سے دھلنے والا رتبہ تیرا جانے, تیرے کلام کو پڑھنے والا ذات تیری پہچانے, تیرے لہو سے دھلنے والا رتبہ تیرا جانے, تیرے کلام کو پڑھنے والا ذات تیری پہچانے. قدوس 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 قدوس
खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वही बना था लागती, देने को रास्ते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वो ही गाए, प्रस्तिश की माला जपने वाला, भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वो ही खाए, प्रस्तिश की माला जपने वाला, भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 कुदूस, सब गाइए। वो ही है पाक खुदा, कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, हालेलुया। तेरे को वो ही बना था, वही बना था नायती, तेरे को रास्ते। हालेलुया, रबा सोकोरे बे। हालेलुया, हालेलुया, पर्दा फटा फटी खबर, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा फटी खबर, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा, कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा। सब अपने हाथों को उठाइए आसमान की तरफ। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बना, वही बना था जानती, देने को रास्ते। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वही बना था
आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों में आते हैं, बरे के खून के नीचे आते हैं, सलीब के नीचे आते हैं, उस उत्तम बलिदान, उस कफारे के काम के लिए, सैल्वेशन के लिए। प्रभु हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन आज इस चर्च में जो हुआ है, आज जो वचन हुआ है, जो आंखों ने देखा, जो कानों ने सुना, वो हमारी आने वाली नस्लें उसकी गवाही देंगी, क्योंकि तूने आज हमें बरकत दे दी है, तूने आज हमारी आत्मा को छू लिया है, तूने हमारे अंदर से सारे पाप को निकाल कर बाहर कर दिया है। ओ रब्बा बाबा रे बे 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 रब्बा बाबा रब्बा बाबा। आप जैसे आज आए थे वैसे नहीं जा रहे। प्रभु ने आपको अपने खून से धो दिया है, पाक कर दिया है, नया कर दिया है, ब्लेस कर दिया है। ये गुड फ्राइडे आपके जीवन को बदलने के लिए ही आया, और आज आप चेंज हो चुके हैं यीशु के नाम से। आपकी पुरानी इंसानियत मर गई है और आप नए सिरे से प्रभु में चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। और अब आपको दुनिया की कोई ताकत, इब्लीस की कोई ताकत, अंधकार की कोई ताकत, कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप यीशु के, यीशु आपका है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज हमने रस्मी गुड फ्राइडे नहीं मनाया, हमने आत्मिक गुड फ्राइडे मनाया है, हमने स्पिरिचुअल गुड फ्राइडे मनाया है। तेरी इस कुर्बानी को, हम तेरे इकलौते बेटे यीशु की कुर्बानी को सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन नहीं, रोज, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी मोमेंट हम उसके बलिदान को याद रखें। और ये भी याद रखें, जो आज आपने विजुअल देखा है डेविल का, वो आज भी ऐसे ही चीखता है, चिल्लाता है, जब बर्रे का खून आपके ऊपर देखता है, जब आपको चर्च आते देखता है, जब आपको कलाम पढ़ते देखता है, जब आपको प्रभु में बढ़ता देखता है, तो उसकी ऐसी हालत होती है। हालेलुया। खुदावन शुक्र करते हैं तेरी खात्मा के लिए, जिसको तूने बरकत दी है, जिसको तूने ब्लेस किया है। प्रभु ये आसान नहीं था, लेकिन तेरे रूह कुदस की आग ने अपनी बंदी को पावर के साथ, अनंटिंग के साथ इस्तेमाल किया। मैं बरकत देता हूं पूरे चर्च के साथ मिलके यीशु मसीह के नाम से, तेरी बंदी कौमों, उम्मतों, कबीलों, मुल्कों, गैर कौमों में तेरी मनादी करे और लोग तौबा करें और तेरे कदमों में आए। आज आपके लिए हेवन से बहुत बड़ी इंकरेजमेंट आई है यीशु मसीह के नाम से। God is going to use you mightily and no devil, no demon can stop you in the mighty name of Jesus. Ala raba soko raba baba o re be 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 raba baba re be 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 o raba baba re be raba 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 soko re be re be। आइए अपने हाथों को उठाइए। खुदावन तेरा शुक्र हो, तू मुझे आज यहाँ लेकर आया। खुदावन जो मैंने आज सीखा इस चर्च में, जो सुना, जो देखा, मैं जाकर कौमों को बताऊं और तेरी गवाही दूं। और बहुत से लोग यीशु की सलीब के नीचे, उसके खून के नीचे आने वाले हैं और उसके उत्तम बलिदान को लेने वाले हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदावन जी, अब खुदावन जब हम परसों इकट्ठे होंगे, हम मसीह के जी उठने की खुशी को मनाएंगे कि यीशु मसीह जी उठा मुर्दों में से। हालेलुया। और अभी से हम रेजरेक्शन डे की मीटिंग को तेरे हाथों में देते हैं और सारा जलाल तेरे नाम को। खुदावन जी तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन। आइए खुदावन की इसका दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी बात चाहते आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें इज़्माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, बल्कि कुल ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन।